सिबग़त अल्लाह, हमने अल्लाह के रंग को इख्तियार कर लिया। सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग मिल्लत इब्राहीम की तरह, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है ना, इसी तरह अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिन अल्लाहि सिबग़ा, और अल्लाह के रंग से बेहतर और किसका रंग होगा। वनहनु लहु आबिदून, और हम तो बस उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। क़ुल अतुहज्जुनना फ़िल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, क्या तुम हमसे झगड़ा कर रहे हो, यानी दलील बाजी कर रहे हो अल्लाह के बारे में। वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि वही रब हमारा भी है और तुम्हारा भी। रब भी एक है, उसका दीन भी एक है, हाँ शरीयतों में फ़र्क ज़रूर है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमाल होंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल होंगे। वनहनु लहु मुखलिसून, और हम तो खालिस उसी के हैं, यानी हमने अपने आप को और अपनी बंदगी को उसी के लिए खालिस कर लिया। सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग, क्या माइंड में आता है कि अल्लाह का रंग क्या होगा। सबसे पहली जो चीज़ हम अल्लाह के बारे में सोचते हैं वो तौहीद है, सच्चाई है, यानी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अल्लाह एक है। उस एक अल्लाह के हम बन जाएं, सारी दुनिया के फ़रेब से निकल के, धोखे से निकल के, इसकी ऊंच नीच, इसके सारे फितनों से निकल के हम एक अल्लाह के बन जाएं, हम अल्लाह के साथ सच्चे हो जाएं। यानी जो सच्चाई है ना, ये अपने अंदर ना ख़त्म होने वाली ताकत रखती है। सच्चाई एक ऐसा सैलाब है जिसको रोकना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माशरे में खड़े हुए थे और कितने अफराद थे, एक अकेले थे। करीब तरीन सर्कल से अल्लाह ने हुक्म दिया सारी दुनिया तक पैगाम पहुँचाओ। करीब तरीन सर्कल से देखें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए, घर से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मिल गई, दोस्तों से जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए, और फिर ये सिलसिला चलता चला गया। और फिर आज देख लें कि पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार उस वक़्त भी सादिक़ और अमीन कहते थे, और आज भी वो इनको बेस्ट पर्सनालिटी कहते हैं, सबसे टॉप पे उनका नाम रखते हैं। तो सच्चाई ये एक ऐसी हकीकत है, ऐसा सैलाब है जिसको रोकना किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं। कामयाबी का राज ही इसी में है। यानी कोई भी सच्चाई को अगर उसकी नाकदरी करते हुए रद्दी में भी डाल देना, तब भी उसका ये अमल सच्चाई को उसके कदरदान तक पहुंचाने का ज़रिया बन जाएगा। कोई भी मुहिम जो सच्चाई के ख़िलाफ़ चलाई जाती है ना, वो ख़ुद सच्चाई की इशाअत में इजाफ़ा करती है। हम तो आजकल के इस अपने सिनारियो में, अपने कंट्री में सारा यही तो देख रहे हैं कि अगर तो सच्चाई को उठा के आप ईवानों से बाहर बैठा देंगे तो वो क्या होगा, वो एक छोटे से दायरे से निकल कर वो लोग उसको जो है ना क्या करेंगे, फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। वो एक ताकत है। अगर कोई सच्चाई को उठा के मुल्क से भी बाहर निकाल देना तो ये सच्चाई क्या होगा, बज़ाहिर तो एक बाउंड्री से निकल जाएगी, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड जो है ना उस तरह एक लामहदूद दायरे में दाखिल हो जाएगी। तो मुख्तसरन क्या कि सच्चाई के ख़िलाफ़ हर कार्रवाई जो है सच्चाई के हक़ में एक नया दरवाज़ा खोलने में मददगार होगी। तो अल्लाह का रंग, सच्चा रंग, हम अपनी ज़िंदगियों में अपने साथ सच्चे हो जाएं। जहाँ कहीं हम जॉब करते हैं, जहाँ कहीं हम काम करते हैं, अब उनके साथ सच्चे हो जाएं। हम अपने अल्लाह के साथ सबसे पहले सच्चे हो जाएं, अपने आप के साथ सच्चे हो जाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने उस्तादों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, इवन कि अपने सर्वेंट्स के साथ हम सच्चे हो जाएं। कामयाबी का राज यही है। इसीलिए तो फरमाया सिबग़तुल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के रंग से बेहतर और किसका रंग होगा। अल्लाह अज़ीज़ है, गालिब है। ये सच्चाई एक ऐसी हकीकत है जो कभी भी मग़लूब नहीं होती, हमेशा गालिब रहती है। अगर कहीं ये मग़लूब हो भी जाए ना तो ये मग़लूब होकर भी गालिब रहती है।
یعنی بظاہر آپ دیکھیں تو کہیں پر یہ عاجز دکھائی دے گی. اللہ والے لوگ آپ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرتے ہیں، بظاہر وہ دنیا کی نگاہوں میں لوگ ان کو باتیں کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے ڈریس اپ پہ باتیں کریں گے، ان کی رکھ رکھاؤ یا ظاہریت پہ بات ہوگی، لیکن ان کی جو عاجزی ہے نا وہ اپنے اندر ایک ایسا شعلہ، ایسی بھڑک رکھتی ہے کہ وہ بھڑک کر ساری دنیا کو روشن کر دے. کیونکہ کوئی بھی اللہ کی بات کو، اللہ کے رنگ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ساری اہمیت ہماری نیتوں کی ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ آخری حد تک اپنی نیت کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے. عاجزی بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگوں پر کوئی میرا عاجزی کا روپ پڑے. کیونکہ جو ذاتی نمائش یا اظہار کا جو یہ جذبہ ہے یہ ہر ایک میں ہوتا ہے، ہر ایک میں ہوتا ہے، جاہل میں بھی ہوتا ہے، عالم میں بھی ہوتا ہے. فرق ہے نا تھوڑا سا کہ وہ جاہلوں کا جذبہ جو ہے نا کثیف انداز میں ظاہر ہوتا ہے، اور تعلیم یافتہ علم والوں کا، اہل علم کا جذبہ لطیف انداز میں، یہ بے شمار صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. تو نیتیں اللہ کے لیے خالص کرتے نہیں ہیں. جو کچھ ہم کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں. جب بھی کسی بھی عمل کے دوران ذاتی نمائش کا کوئی بھی ہمیں ایسا فیل ہو تو اس کو شیطان کا وسوسہ سمجھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. نجات کا یہی واحد راستہ ہے کہ اللہ سے ہم توبہ استغفار کریں، اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے رنگ کو، سچے رنگ کو، اللہ کی ذات سچی ہے، سچے رنگ کو اختیار کر لیں. تو کفار کو کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، تمام دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر ہمیں کہا جا رہا ہے. سب سے پہلے ریڈر ہم اس کے ہیں. میں اور آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے؟ یہ جو تم دنیاوی رنگ میں رنگے ہوئے ہو، دنیا کے پیچھے چل رہے ہو، یہ دنیا تو فانی ہے. اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کا رنگ اپناؤ. سچائی میں طاقت ہے. یہ جب بھی کھڑی ہوتی ہے نا، فطرت کے تمام قوانین اس کی حمایت میں سرگرم ہو جاتے ہیں. کبھی نہ سوچیں کہ آپ اللہ کا رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ اکیلے رہ جائیں گے. تمام دنیا، تمام کائنات تو بنائی اللہ نے انسان کے لیے ہے. پھر وہ انسان جو کما حق کہو جس جاب پہ اپوائنٹڈ ہے وہ اپنا وہ کام کرے. اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ اللہ تو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اعمال ہوں گے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوں گے. ہاں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. بار بار اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو پے در پے جو آنے والے جو 3 الفاظ تھے ان کو نوٹ کرنے دیکھیں کہ یہ مقام جو ہے یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. پچھے آیت میں ہم نے پڑھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب بھی شامل ہیں. اس کے بعد دیکھیں آیت 138 کے اینڈ پر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کی بندگی کرتے ہیں. صرف اسلام نہیں، یعنی عبادت تو پوری اور اطاعت جو ہے اللہ کا ہر پہلو پہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر اس کے آگے کیا بات آئی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں تو پھر تو منافقت ہے. کیونکہ اس عبادت کی غرض کیا ہے؟ دنیا، نام بری، کوئی مال، کوئی تجارت، تو یہ تو سوداگری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عبادت ہے. دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کہ ہم دین کیوں پڑھیں اور پڑھائیں؟ تاکہ اس سے میری شہرت ہو، اس سے میں کوئی وہ مشرکین مکہ کی طرح جو ہے نا کوئی چڑھاوے اکٹھے کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. تو ان تینوں الفاظ کو نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون، ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنا جسے مانے دن بھر کا اپنے عملی وظیفہ بنا لینا.
اور دعائیں کرنی ہے کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا کہ ہم اللہ کے لیے مسلم ہوں، فرما بردار ہوں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، زندگی کے ہر پل میں، ہر پہلو میں، ہر موقع پر، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ غمی ہے، چاہے وہ حزن ہے، ملال ہے، کچھ بھی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ جو پیش کرے حاضر، اسلمت لرب العالمین۔ اور ہم نے یہ سارے کام کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں کرنے، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے اور اللہ کے لیے سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، کسی دوسرے سے نہیں۔ ام یقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تب ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام تر تقسیموں سے بالا تر ہو جائیں۔ لیکن ہم چاہے کسی بھی مسلک کو فالو کر رہے ہوں، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت بنا لینا، اسے دین پر مقدم رکھنا، اس مسلک کے لیے ہی ساری محنت و مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا اور صرف اسی مسلک کی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ دین کی اصل حقیقت اور روح کے یکسر خلاف ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم مما کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یعنی علماء یہود جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ ان کے منتظر تھے، ان کے لیے ان کے آنے کی دعائیں کر رہے تھے، لیکن وہ اس گواہی کو چھپا گئے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو کمائی انہوں نے کی اور تمہارے لیے جو کمائی تم نے کی۔ یعنی جو عمل انہوں نے کمائے ہیں وہ ان کے لیے ہیں اور تمہارے لیے نہیں ہیں، اور تمہارے لیے تو وہی ہوگا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تم نے اپنا وقت کہاں صرف کیا، تم نے اپنی انرجیز کہاں لگائیں، تم نے کس کے لیے کوشش کی، زندگی بھر کیا بننے کی کوشش کی۔ ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے نا، بچپن سے ہی بچے سے سوال کرتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے، جبکہ ہم نے تو اسے بچپن سے ہی بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی ڈائریکشن دینی ہے، پہلے سے ہی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی ماں کی ایک جہد ہوتی ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، ایک سمت ہوتی ہے کہ میرا بچہ کس سمت کو جائے گا، جس کی امانت ہے اسی کے سپرد کرنا ہے، ہم نے اسے اللہ والا بنانا ہے، ربانی بنانا ہے، سچا انسان بنانا ہے، صبغت اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے کہ آنے والا بچہ ایک سچا رنگ لے کے آئے، ایسے ماحول میں پرورش پائے جس میں اللہ کا رنگ ہو، کیوں؟ تاکہ اس کی آخرت بچ جائے۔ ہم تو وہ امت ہیں جو امت وسط ہیں، جس نے تمام دنیا کے لیے کام کرنا ہے، تو کیا وہ اپنی اولاد کے لیے کام نہیں کرے گی؟ ہم نے تو تمام دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تاکہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا اسوہ دے گئے، ان کی فکر کس کے لیے تھی؟ امت، اور امت کے ذمہ کیا کام لگایا ہے؟ کیا خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمام لوگوں تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے،
اور پیغام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو سرکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ترین سے شروع کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، یہی سیٹ اپ، یہی جو ہے نا دائرہ کار ہم بھی فالو کرنا شروع کریں. تو سب سے پہلے ہمارے آگے کون ہے؟ ہمارے بچے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارے دوست ہیں جو ہماری بات مانتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں. اور کہیں بھی الحمدللہ کوئی مشکل درپیش نہیں آتی. ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو. ان تینوں کو یاد رکھیں کہ نحن لہو مسلمون عابدون مخلصون. اللہ تیرا حکم آ گیا، اسلمت لرب العالمین، ہم نے مان لیا. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ہر حکم ہر پہلو میں زندگی کے ماننا، ہر پل میں، اور نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا. یہی تو سبقت اللہ ہے، یہی تو وہ سچا رنگ ہے. اللہ ہم سب کو اس میں ڈھلنے کی اور اس رنگ کو چڑھانے کی اور اس رنگ میں جسے رنگ جانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.